आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सहाफ़त सिर्फ खबरों, तज्जियों और इबलाग आम्मा का नाम नहीं, बल्कि पूरी गैर जानिबदारी के साथ मुल्क कौम के देरीना मसाइल के अदराक और उनके हल की कोशिशों और उनको तजवीज़ करने का फरीज़ा भी है। अपने 4 अशरों पर मुहित सहाफ़ती तजर्बे की रोशनी में मैंने पाकिस्तानी मईशत और सियासत के 10 कलीदी नासूरों का तयन किया है और खुसूसी प्रोग्राम में एक स्पेशल सीरीज़ हमने तजवीज़ की है दुनिया कामरान खान के साथ, जिसका नाम हमने कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ तजवीज़ किया है। और इसके प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं जिसमें हम कलीदी पाकिस्तान से मुंसलिक उन मामलात की, उन बहरानों की, उन नासूरों की बात कर रहे हैं जिनको कि हमें पहचानना है, उसकी मौजूदा कैफियत का जायज़ा लेना है और हमने उनका हल तजवीज़ करना है। इस स्पेशल सीरीज़ में हम टैक्स चोरी, करप्शन, स्मगलिंग, कर्ज़ों का अज़ाब, एक्सपोर्ट्स के ना बढ़ने के क़ज़िये बहुत अहम हमारे मौज़ूआत हैं। हम मुक़न्नना अदलिया और इस्टब्लिशमेंट की बाहमी कशमकश का भी जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की खामियों की निशानदेही करेंगे। साथ ही ये भी साबित करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक क्यों कंगाल है। हम इस इंतहाई अहम खुसूसी सीरीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को लाहक माशी और सियासी बीमारियों का पोस्टमार्टम करें और इन नासूरों के इलाज, इसका छुटकारा हासिल करें और माहिराना राय दें और इस सिलसिले में रास्ता तजवीज़ करें, एक वे आउट निकालें इन बहरानों के मसाइल का हल। 5,000 रुपये के करेंसी नोट की मुल्की मईशत पर मनफी असरात और मुल्क में कर्ज़ों के जंजाल का जायज़ा। हम मुल्क में अदम मसावात और इख्तियारात की मरकज़ियत के नासूर की वजह तलाश कर रहे हैं। आज हमें सवाल का जवाब दरकार है कि क्या 24 करोड़ से ज़ायद इस आबादी का बोझ सिर्फ 4 सूबे उठा सकते हैं और आखिर नए सूबे ना बनने की वजूहात क्या है। ये एक बहुत ही तस्लीम शुदा, बहुत ही तल्ख़ हकीकत और बहुत ही एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है। पूरी दुनिया में इंतज़ामी बुनियाद पर नए ज़िले बनते हैं, नए डिवीज़न बनते हैं, हत्ता के नए सूबे भी बनते रहते हैं और हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में ये काम बहुत ही मामूल से हो रहा होता है। पाकिस्तान का आईन का आर्टिकल 239 किसी भी सूबे या इंतज़ामी यूनिट की जोग्राफियाई हदूद में तब्दीली की इजाज़त देता है, जिसके लिए मुताल्लिक़ा सूबे के असम्बली और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अहम बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें नए सूबों की तश्कील की हिमायत करती हैं। ख़ास तौर पर पंजाब की तकसीम और नए सूबों की तश्कील हर सियासी जमात के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा रहा है। लेकिन न जाने क्या वजह है कि जनूबी पंजाब में सराइकी सूबा न बन सका, शुमाली पंजाब में सूबा पोठहार की राह हमवार न हो सकी और न पंजाब और KPK के संगम पर हज़ारा सूबे की ख्वाब को ताबीर मिली। न बहावलपुर की अपनी पुरानी सूबाई हैसियत बहाल हुई और बहावलपुर को सूबा बनाने की तहरीक तो 1951 से जारी है, क्योंकि बहावलपुर क़याम पाकिस्तान से पहले भी सूबाई खुद मुख्तारी रखता था। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाले कबायली अवाम भी अलहदा सूबे का मुतालबा रखते हैं, जबकि सिंध में तो नए सूबे की तजवीज़ को भी सिंध धरती की तकसीम से ताबीर किया जाता है। सूबाई मरकज़ियत की वजह से मुल्क में वसाइल और इख्तियारात की तकसीम का मुनसिफाना कोई निज़ाम नहीं बन सका है, जिसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से पसमानदगी, गुर्बत और महरूमियों का शिकार है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अलग अलग सूबों की तहरीकें अपने जायज़ हुकूक़ के लिए नए सूबों का मुतालबा करती हैं। नए सूबों के लिए आवाज़ उठाने का बुनियादी मकसद अपने अपने इलाक़ों की पसमानदगी, महरूमियों और अवामी मुश्किलात का ख़ात्मा है। आज के दौर के मसाइल में से एक ये भी है कि जो शहर सूबाई दारुल हुकूमत से जितना दूर हो वो इतना ही पसमानदा है। जब नए सूबे बनेंगे तो कौमी असम्बली को चंद मेंबरान तक महबूद रखने के बजाय तोसी देकर सब सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी, ताकि हकीकी तौर पर अवामी असम्बली बन पाए और अवाम की अक्सरियत को हक़ नुमाइंदगी मिले और कानून साजी के अमल में अवाम की अक्सरियत शामिल हो। नए सूबों की तश्कील से मुताल्लिक़ हमने चारों सूबों के अवाम से राय जानना चाहिए
تو اکثریت نے انتظامی اعتبار سے نئے صوبوں کو ملک کے مسائل کی حل کی ضمانت قرار دیا، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے، کسی بھی پاکستانی سے اور کسی بھی پڑھے لکھے پاکستانی سے پوچھے کہاں ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں اتنے بڑے بڑے صوبے ہونے چاہیے جو دنیا کے کئی بڑے ملکوں سے بڑے صوبے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کراچی شہر 3.5 کروڑ آبادی کا شہر، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سندھ کا ایک حصہ ہے، اور بہرحال بہت کمپلیکیشن ہے۔ ہم پہلے عوام کی بات سنتے ہیں۔ ملکوں کے برابر ایک صوبے ہو گئے ہیں، ہر صوبے میں سے 2 3 صوبے بنانے چاہیے۔ بھاولپور سے بندہ چلے گا وہ لاہور میں آئے گا، اگر ان کو وہیں پہ سیکریٹ مل جائے، ان کے معاملات ادھر ہی ہو جائیں، اس حوالے سے میرے حساب سے صوبے زیادہ ہونے چاہیے۔ تھرو آؤٹ پاکستان جہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ رہے ہیں، تو اس کا یہی حل ہے کہ صوبے کو ڈیوائیڈ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ لسانی بیس پہ یا قوموں کے بیس پہ، سمپلی وہ ایڈمنسٹریٹو ورک کو لوڈ کو کم کرنے کے لیے ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے۔ پہلے جو صوبے ہیں موجود بہت بڑے ہیں، اس کے ثمرات چھوٹے علاقوں تک لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو پا رہی۔ ہم ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، وہ ذرا سا اگر آپ کی ڈی ایم سی میں یا کسی چیز میں کوئی ذرا سے بھی مسٹیک ہوتی ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پشاور جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جو صوبے اگر بن جائیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ نئے صوبوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک علاقے کو، ہر ایک بلدیاتی یوسی کو اپنا اپنا فنڈ ملے گا۔ بالکل بننے چاہیے ملک میں نئے صوبے، ترقیاتی کام ہوتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بجٹ الگ پاس ہوگا۔ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب تک ہم اس کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم نہیں کریں گے تب تک ہمارے جو وسائل ہیں ان وسائل کے مطابق ہم اپنی آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ نئے صوبے بننے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام تک فیسلٹیز پہنچے گی، بلدیاتی نظام اچھا ہوگا۔ جتنا صوبہ ہو جائیں گے، جتنے مالی اپنے ایم پی ایف بن جائیں گے، وہ زیادہ بہتری ہو جائے گی ہمارے لیے۔ 25 کروڑ عوام میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے نا۔ صوبے کی تعداد میں اضافہ کرنے سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ تو کم نہیں ہو جائیں گے، یہ تو آپ کی پہلے معیشت ہے اس کے اوپر ایک اور بوجھ ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی ہم حمایت میں ہیں، چھوٹے صوبے ہوں گے اس میں میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی، کوٹا سسٹم نہیں ہوگا۔ آپ چائنا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ بلوچستان یا جو آپ کے واسٹ ایریاز ہیں، ان کے ایڈمنسٹریشن حوالے سے بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ بڑھنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے اسپین آف کنٹرول کو زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے صوبے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ صوبوں کا جو NFC ایوارڈ ہے وہ اپنے اپنے صوبوں کو جس وقت ملے گا تو عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی، ایڈمنسٹریشن کی آسانی ہوگی۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے یونٹس بہت سارے بنانے چاہیے کیونکہ ہمارے کام یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام، انڈسٹری کا کام کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپر پنجاب جو ان سے وہ بجٹ لے جاتے ہیں۔ فولن تو بڑھنی چاہیے، اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ صوبے زیادہ ہوں گے تو اس کی ایڈمنسٹریشنز جو ہے وہ بہتر طریقے سے آئی جائے گی۔ ابھی سارا فوکس جو ہے ہمارا مین سٹیز پہ ہوتا ہے۔ صوبے جتنے زیادہ ہوں گے ملک اتنی زیادہ ترقی کرے گا۔ تو یہی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، نئے صوبوں کا قیام کر کے کیا کرے گا بندہ؟ نئے صوبے کے قیام سے ایک تو یہ کہ ہر کسی کو جو ہے وسائل کی فراہمی جو ہے یقینی بنے گی۔ وہ حل نہیں ہے صوبے بنانے سے، امن لاؤ، سکون لاؤ، شانتی لاؤ، ملک میں قانون ہی نہیں ہے۔ جتنی ہی صوبے میں کم آبادی ہوگی اتنی ہی ہر صوبے میں زیادہ خوشحالی ہوگی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایفیشنسی بڑھے گی آپ کی۔ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس صوبے کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے۔ یقیناً بننے چاہیے، جس طرح عوام زیادہ ہو رہی ہے تو اسی کے مطابق وسائل بھی ہونے چاہیے۔ ہاں ہونا چاہیے تاکہ صحیح تقسیم ہو، بہتر طریقے سے کام کر سکے سب۔ یہاں 50 صوبے بھی کر دیں، جب تک ہمارا سربراہ صحیح نہیں نہ ہوگا، جو مین ہیڈ ہے وہ صحیح کام کرے گا تو سارا مسئلہ حل ہونا ہے۔ جتنی چھوٹی پروونس ہوں گے ان کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوگی نا۔ پورا پاکستان تقریباً یک زبان ہے کہ پاکستان میں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ کا ملک صرف 4 حصوں میں 5 حصوں میں تقسیم ہو، جس میں کہ ایک حصہ 60% آبادی پہ 60% وسائل پہ مشتمل ہو۔ اس ملک میں چھوٹے صوبے بھی نہیں ہیں، 4 صوبوں میں پورا ملک تقسیم ہے، خود مختار لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں۔ عوام کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ کیسے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک جمود کا شکار ہے پورا ملک، اور سیاسی اور معاشی اعتبار سے پاکستان کا صرف 4 صوبوں میں تقسیم ہونا، چھوٹے صوبے نہ ہونا، خود مختار لوکل گورنمنٹس نہ ہونا، یہ ایک ناسور سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اس ناسور کا علاج ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کا ہم حل بھی تجویز کریں گے اپنے اس خصوصی پروگرام میں۔ ابھی ہم واپس آتے ہیں اس موضوع کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوابی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو سیریز میں اس موضوع کو شامل کرنے کا مقصد، یعنی کہ کیا پاکستان صرف 4 صوبوں کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا صوبائی مرکزیت کی وجہ سے 4 صوبوں میں واقع دور دراز پسماندہ علاقوں اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ممکن ہے کہ ملک کے لیے ناسور ثابت ہونے والے معاشی اور معاشرتی مسائل
اسی انداز میں جنم لیتے رہیں اور ایک مرکزی حکومت ایک شہر میں بیٹھ کے 6 کروڑ اور 12 کروڑ کی آبادی کو سنبھالتی رہے۔ پچھلے 50 سال میں نئے صوبوں کی تشکیل کو ملٹری اور سویلین حکومت میں نے سیاسی نعرہ اور ایجنڈا تو بنایا، مگر اس پر عمل کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہی کوئی سنجیدہ کوشش۔ تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ظفر احمد انصاری کمیشن کے تحت ملک میں 35 صوبے بنانے کے خواہش مند تھے۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے 7 نکاتی ایجنڈے میں پاکستان میں مزید صوبوں کی بنیاد رکھتے ہوئے ملک میں مزید 7 صوبے بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، لیکن فوجی حکمرانوں کے عزائم بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت نئے صوبے بنائے بغیر ہی نئے صوبے کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل کو ہر جماعت نے سیاسی نعرے اور انتخابی ایجنڈے کے لیے استعمال تو کیا، مگر عملاً کچھ نہیں کیا۔ نئے صوبوں کی تشکیل کے بعد NFC ایوارڈ بھی اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ صوبوں میں اضافے کے بعد وفاق و صوبائی وسائل کا نیا فارمولہ ترتیب دینا ہوگا، جس سے ملک کے تمام علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت ہی مضبوط رائے آپ نے سنی، اور اگر ہم چاروں صوبوں کے باہمی توازن کی بات کریں تو پنجاب دیگر 3 صوبوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان سے آج تک پنجاب کے مبینہ استحصالی رویے سے چھوٹے صوبوں کو شکایت رہی ہے۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی محض ایک صوبے کی ہونا ایک بذات خود ایک غیر متوازن وفاق کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کی 272 جنرل نشستوں میں سے 148 صرف پنجاب سے ہیں اور باقی 124 نشستیں 3 صوبوں میں تقسیم ہے۔ گویا جو جماعت تخت پنجاب پر فائز ہو جائے وہ پاکستان پر حکمرانی کی مجاز ہوتی ہے۔ حیران کن طور پہ دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے پنجاب سے زیادہ ہے۔ اگر پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے ملک کو تصور کر لیا جائے تو یہ چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان، برازیل، نائجیریا اور بنگلہ دیش، روس اور میکسیکو کے بعد دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوگا۔ پوری دنیا صوبوں میں اضافے کے حوالے سے کس طرز عمل کو اپنا رہی ہے؟ بے شک بھارت سمیت کئی ممالک میں بڑے صوبوں کے چھوٹے انتظامی یونٹ میں تبدیل کر کے نہ صرف سرکاری مشینری کو کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملی ہے، بلکہ سرکاری اخراجات میں کمی ہوئی ہے اور صوبے بڑھانے کا بھارت میں بہت شاندار رہا ہے تجربہ۔ بھارت میں نئے صوبوں کے لیے الگ سے کمیشن بنایا گیا تھا جو مستقل طور پہ کام کرتا رہتا ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران بھارت میں کئی نئے صوبے بنے ہیں، لسانی بنیاد پر کئی صوبے بنتے ہیں اور انتظامی بنیاد پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ 1966 میں بھارتی پنجاب کو قانون سازی کر کے 3 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک صوبے کا نام پنجاب ہی رہا، دوسرے صوبے کا نام ہریانہ اور تیسرے صوبے کا نام ہماچل پردیش رکھا گیا، جبکہ مشرقی پنجاب کے اہم ترین کاروباری مرکز چندی گڑھ کو وفاق کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ بہت ہی ایک شاندار تجربہ رہا ہے بھارت میں، لیکن پاکستان کی ترقی ناممکن ہے 4 صوبوں میں اگر ہم اپنے اختیارات کو اور وسائل کو محیط کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے پھیلائیں گے نہیں، صوبوں کو تقسیم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں انتظامی بنیاد پر ان کو تقسیم کرنا پڑے اور ایسے یونٹ بنانے پڑے جو کہ کام کرنے کے لیے خود مختار ہوں اور ان کے پاس اپنے وسائل ہوں اور عوام سے ان کا، اس علاقے کی عوام سے ان کا براہ راست تعلق ہو اور وہیں سے وہ ان کو اختیار ملے اور وہیں سے ان کو قوت اور عوامی قوت اور جمہوری قوت ہے۔ کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس بحران کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اس قومی ناسور کا علاج کیا ہے کہ پاکستان صرف 4 صوبوں میں تقسیم نہ ہو بلکہ اسے چھوٹے انتظامی صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر یہاں پر تقسیم ہو اور پھر اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہو اور عوام کو اپنا حق مل سکے ان کے دروازے پر۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی دینی ہے تو 4 صوبوں کو تقسیم کرنا ہوگا اور ہر لحاظ سے اس کی تقسیم جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ اور اس کے لیے ہم راستہ کیا ہوگا اور اس کا ایک روڈ میپ کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے، ماہرین سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دنیا کامران خان کے ساتھ کا یہ خصوصی پروگرام، خصوصی سیریز قومی ناسور بٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں ہم عوام کو جاننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور جب تک ہم ان ناسوروں کا علاج نہیں کریں گے پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور معاشی مصیبتوں کی چکی میں پستے رہیں گے۔
50 برسوں سے 4 صوبے ہی چلے آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب صوبوں میں اضافے کا وقت آ گیا ہے۔ 4 صوبوں سے صرف پاکستان کا کام نہیں چلنے والا۔ قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو سیریز میں آج کا مقدمہ یہ ہے کہ کیا 24 کروڑ سے زائد آبادی کا بوجھ صرف 4 صوبے اٹھا سکتے ہیں، اور آخر نئے صوبے نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ وسائل کی تقسیم میں عدم مساوات اور اختیارات کی مرکزیت بھی کسی ناسور سے کم نہیں۔ بہت ہی کلیدی موضوع ہے، اس کی پوری تفصیلات، اس کی پوری تحقیقات ہم اس پروگرام میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ اب مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس رخ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بات تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام فوجی حکمران کرتے رہے، مگر عمل کرنے کی کسی کے پاس سے ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی یا سخت نہیں تھی۔ یہ تمام معاملات کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 بہت ہی جید تجربہ کار ترین صحافی، ساری زندگی پاکستان کا مطالعہ کیا ہے، مبصر رہے ہیں، تجزیہ کیا ہے، تمام ادوار کا بہت قریبی جائزہ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے سینئر ترین صحافی، ایڈیٹر، محترم محمود شام صاحب، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، طویل عرصے تک پاکستان کے مختلف روزناموں کے، خاص طور پر روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے، اور جناب احمد بلال محبوب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈاٹ کے، پارلیمانی جمہوریت پہ بڑی قریبی نگاہ رہتی ہے پل ڈاٹ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ ساری زندگی آپ سنتے آئے ہیں پاکستان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا بنا اس پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کے، اور کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی ہمارا وجود، ہماری ترقی، ہم بہت آسانی سے لوگوں کو ان کے دروازے پہ ان کے مسائل کا حل پہنچائے، ہماری یہاں معاشرتی ترقی ہو، ہماری معاشی ترقی ہو، ہم سیاسی طور پہ مستحکم ہوں اور 4 صوبے ہی رہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جس کو آپ نے چھیڑا ہے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے، گویا تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، ڈویژن لیول پر لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے معاملات خود طے کر لیں، تعلیم کے، صحت کے، صفائی کے۔ تو یہ پاکستان میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وفاقی ڈھانچہ ہے اور دوسری طرف صوبائی ڈھانچہ ہے، اور جو لوگ صوبوں کے صدر مقام پہ رہتے ہیں اختیارات انہوں نے اپنے اندر مرتکز کر رکھے ہیں، یا پھر جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اس وقت مشرقی بنگال جو تھا وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ تھا، اور باقی مغربی پاکستان یا مغربی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی زیادہ تھی۔ اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہمارے آئین سازوں نے کہ انہوں نے مغربی پاکستان میں صوبے ختم کر کے ایک یونٹ قائم کر دیا، ایک وحدت قائم کر دی مغربی پاکستان کی، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابر کے حقوق اور برابر کی نمائندگی میسر آ گئی۔ جب پھر 1 یونٹ ایک فوجی حکمران نے توڑا ہے تو پھر اس نے ملک کو، مغربی حصے کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس سے پہلے مغربی صوبہ کئی انتظامی یونٹس میں تقسیم تھا، اس میں ریاستیں جو تھیں ان کی الگ حیثیت بھی موجود تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے دستور بنایا ہے اس نے صوبہ سازی کا عمل بہت پیچیدہ کر دیا ہے۔ ایک پہلے تو آپ کو صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر سینٹ کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی نیا صوبہ آپ بنا سکیں گے۔ جبکہ انڈیا میں یہ لوک سبھا کی سادہ اکثریت سے نیا صوبہ بنا دیا جاتا ہے، اور کانگریس کے منشور میں یہ بات طے تھی کہ لسانی بنیاد پر
وہاں صوبے تخلیق ہوں گے. اس لیے زیادہ تر صوبے وہاں لسانی بنیاد پر تقسیم کیے گئے ہیں, اور پنجاب کو بھی جو تقسیم کیا گیا ہے تو اس میں بھی پنجاب میں 3 زبانیں, یعنی پنجابی بھی اور ہریانوی بھی اور پھر وہ پہاڑی بھی, 3 زبانیں ان کو تسلیم کر لیا گیا. اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن ان کو ایک الگ الگ زبان بنا لیا گیا. مگر اب پاکستان میں صوبہ بنانے کا عمل بہت پیچیدہ ہے. اس کے لیے وسیع تر اتفاق رائے چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان, جی اب جو ہو نہیں پا رہا. پس منظر پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جی فرمائیے شامل صاحب, کوشش ہوئی لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. انصاری کمیشن کی رپورٹ پر وہ عمل نہیں کر سکے. پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ ایک تجربہ ہوا, اس میں ڈسٹرکٹ کونسل لیول پر بڑی جو عوامی نمائندے تو ان کو امپاور کر دیا گیا, اور ضلعی کونسلوں کے اختیارات میں بہت اضافہ کر دیا گیا, اور جو ضلع اور شہر کے بڑے شہر ہیں ان کے ناظم جو تھے ان کے اختیارات میں بھی بہت اضافہ کر دیا گیا. وہ ایک اچھی اسکیم تھی کہ اس میں صوبے برقرار رہتے تھے لیکن اختیارات نچلی سطح تک تقسیم ہو جاتے تھے. مگر ہمارے سیاستدانوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. جب صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی, تو انہوں نے اس اسکیم کو سبوتاژ کر دیا اور وہ ادارے جو تھے وہ بے بس ہو کر رہ گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ صوبے تو ضرورت ہیں, یعنی اختیارات نچلی سطح پر جانے چاہیے, مگر کنسنسس کون پیدا کرے گا, وہ کیسے پیدا ہوگا, اور دستور میں جو ترمیم ہے یہ کیسے ممکن ہوگی, یہ بڑا سب سے اہم سوال ہے. شام صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو ہر سیاسی جماعت صوبوں کی بات کرتی ہے, چلے پیپلز پارٹی صرف صوبہ پنجاب کی تقسیم کی بات کرتی ہے, مگر ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کی بات کرتی ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو صوبوں کی مرکزیت, صوبوں میں اختیارات کی مرکزیت اور اختیارات کا ایک حصے میں رہنا, مکمل طور پہ اس کی مرکزیت کی سب سے بڑے جو محافظ ہیں اور جو سب سے بڑے جو دائی ہیں وہ خود سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان کا سیاسی نظام اس انداز سے وہ چلا رہی ہیں کہ جس میں وہ اس بات کی کسی صورت سے اجازت نہیں دے سکتے کہ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہو, چاہے وہ صوبے کے لیول پر ہو یا ضلعی حکومتوں کے لیول پر ہو. تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں خود سب سے بڑی محافظ ہیں اس مرکزیت کی اختیارات کی. سیاستدان صوبائی خود مختاری تو مانتے ہیں لیکن ضلعی خود مختاری کا ہمیشہ وہ نفی کرتے ہیں. سب سے زیادہ آج تک جو ہوا ہے کہ بلدیاتی انتخابات فوجی حکومتوں نے کروائے ہیں, صوبائی سیاسی حکومتوں نے سپریم کورٹ کے دباؤ میں آ کر تو کروائے, ویسے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ابھی شامی صاحب جو جنرل مشرف کی مثال دے رہے تھے, اس وقت بھی جب ان کے 2002 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے تو ہمیں یاد ہے کہ 150 ارکان قومی اسمبلی نے ڈیولیوشن آف پاور کے خلاف ایک قرارداد کی کہ یہ ان کے اختیارات کم کیے جائیں. تو یہ نئے صوبوں کا جو مسئلہ ہے بالکل انتظامی طور پر ناگزیر ہے کہ آپ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کو زیادہ انتظامی یونٹ بنانے پڑیں گے. تو ہمارے ہاں ایک پس منظر ایسا ہے کہ اس کے لیے ایموشنلزم, جذباتیت پیدا کر دی جاتی ہے, لسانی اعتبار سے, نسلی اعتبار سے, پھر ماضی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہماری روایات ختم ہو جائیں گی اس طرح سے. حالانکہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ 23, 24, 25 کروڑ جتنا بھی ہم کہیں کہ ان کو عوام کو خوشحال خود مختار بنانے کے لیے اور زندگی کی جو آسانیاں پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہ دیں کہ وہ ہمیشہ مافیاز کے زیر اثر رہیں, فیوڈلز کے زیر اثر رہیں یا اور ایسے اداروں کے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود نہ کر سکیں چاہے الیکشنز ہو چکے ہوں. عوام جمہوریت کا تصور یہی ہے کہ عوام کو فیصلہ سازی میں شرکت کا ایک موقع ہونا چاہیے. اس کے لیے اب یہی طریقہ ہے کہ آپ وفاقی سطح پر پھر سینٹ ہے, اس کے بعد اگر صوبے
ज़्यादा होंगे तो उसमें आप इसका ज़्यादा उनको इख्तियारात मिल सकेंगे। अभी ये भी होता है कि जिस तरह कराची के मसले पे बहुत ज़्यादा जज्बातियत होती है, तो इसके लिए भी अगर हम इंडिया में देखें कि वहाँ चंडीगढ़ में 2 सूबों का दारुल हुकूमत है, चंडीगढ़, हरियाणा का भी और पंजाब का भी, और वहाँ कभी कोई ऐसा इस लिहाज से फसादात नहीं हुए। तो यहाँ का भी जो कराची का भी एक सूबे का मुतालबा चलता रहता है, बहावलपुर का है, जनूबी पंजाब का है, इस तरह हज़ारा है। तो हमें इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पे सोचना चाहिए, किसी की सकाफ़त को या ज़ुबान को कोई से नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये तो अहमद बिलाल साहब, जो इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल, हमारी तारीख गवाह है कि इख्तियारात की मरकज़ियत के सबसे बड़े दाई जो हैं वो दरअसल पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली की मुखालफत सबसे ज़्यादा वो करते हैं, और इसीलिए किसी भी जब भी कोशिश हुई है जिसको बेहतर निज़ाम भी तरतीब दिया गया है, ज़िली हुकूमतों का इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का सियासतदानों ने उसको तहलील किया है, उसके सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, उनके मंशूर देखें, तो वो हमेशा सूबों की तकसीम की बात भी करते हैं, इख्तियारात की मुंतकली की भी बात करते हैं। आखिर सियासी जो ये सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अवाम के सामने, कि उनको वो कहते हैं, सियासी क़ुव्वतें कहती हैं कि हम उनको नहीं जाने देंगे, हम उनके लिए नहीं मुमकिन बनाएंगे कि इख्तियारात और वसाइल की तकसीम हो और मुल्क जो है वो डूएबल तरीके से यूनिट्स में वो चल सके, चाहे वो हमें सूबे तकसीम करने पड़े, चाहे उनको इंतज़ामी तौर पर तकसीम करना पड़े, और या इख्तियारात को किसी भी निज़ाम के तहत नीचे लाना हो। इसके सामने तो हमारे सामने जो है वो सियासी जमातें, सियासी क़ुव्वतें, सियासी लीडरशिप सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुकी हैं। इसको कैसे गिराएं हम? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने जो मसाइल का तज्ज़िया किया है उससे तो मैं पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ कि वसाइल भी एक्विटेबली तकसीम नहीं होते मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर, और जो इख्तियारात हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुँच पाते, और फ़ासले भी बड़े तवील हैं कि लोग अपने कामों के लिए लंबे फ़ासले तय करके जाना पड़ता है। लेकिन नए सूबों की तख्लीक इसका हल है, इसके बारे में मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता। और इसका हल ग़ालिबन मेरे ख़्याल में तो ये है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर 1953 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, और उस कमीशन ने फिर 2 साल तक बड़ी तहकीकात करने के बाद फिर नई रीऑर्गेनाइजेशन की एक स्कीम पेश की थी, और फिर उसके नतीजे में 1956 में इंडिया के अंदर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, और नए सूबे उसके हिसाब से उनकी हदूद बंदी की गई थी। तो मेरे ख़्याल में हमें इस किस्म का कोई नारेबाजी की बजाय और जज्बाती बात करने की बजाय एक ऐसा सोच समझ के कोई हल इसका तलाश करना होगा। पहली बात तो ये है। लेकिन मेरा ख़्याल, मुझे ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि ये जो नए सूबे बनेंगे, बहुत से सूबे ऐसे जो तजवीज़ किए जा रहे हैं वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होंगे, क्योंकि हर सूबे की एक असम्बली होगी, उसका गवर्नर होगा, उसका चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी कैबिनेट होगी, उसका पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो ये सारा जो टॉप हैवी स्ट्रक्चर होगा, ये सूबे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जो अमली शक्ल है खान साहब, मेरे ख़्याल में वो वही है जिसकी तरफ आपने बार बार इशारा किया है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इंडिया के अंदर भी बड़े अरसे तक ये बिल्कुल वायबल नहीं था, और इसी तरह से होता था कि सूबे बनाने नहीं देते थे लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन वहाँ पे फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की उन्होंने तकरीबन 45 साल के बाद 92-93 के अंदर, जिसके तहत मकामी हुकूमतों के निज़ाम के बारे में एक इख्तियारात का कम अज़ कम जो गारंटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। वो बहुत अच्छे 2 चैप्टर हैं, और पाकिस्तान के लिए ग़ालिबन वो एक अच्छी मिसाल है। मैं समझता हूँ कि लोगों के मसाइल का हल एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स में है। सूबे बनने से आप कितने भी सूबे बना लेंगे, लेकिन वो इतने तो नहीं हो सकते जितने हमारे ज़िले हैं। लेकिन इख्तियारात का जो डेवोल्यूशन है वो ज़िले की सतह पे होना चाहिए, तहसील की सतह पे होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि इफ़ेक्टिव इख्तियारात की मुंतकली हो जाए, इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएँ। लेकिन आपने देखा कि जैसी ही सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम आता है वो उसको कुचल के रख देता है, उसका
ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور اس کو تہس نہس کر دیتا ہے اور پھر مرکزیت کا نظام ہو جاتا ہے۔ شامی صاحب بہت کوششیں ہوئی ہیں، سطحی کوششیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ ظفر انصاری کمیشن کے ذریعے کوئی زیادہ سنجیدہ کوشش بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ عملی کوشش بھی ہوئی ہے۔ جنرل مشرف کے زمانے کا جو یہ بلدیاتی نظام تھا وہ کافی بہتر انداز سے وہ آگے بڑھا، مگر جیسی ہی حکومتیں آئیں سندھ تو کیا پنجاب میں بھی انہوں نے اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اختیارات کی نچلی سطح تک جو ہے وہ تقسیم ہو۔ عوام کا تو لاوا مسلسل پک رہا ہے، کب تک جو ہے وہ اس پوری صورتحال کو سہیں گے؟ یہ تو خود مختاری نہ دینے والی بات ہے، اختیارات نہ دینے والی بات ہے، اختیارات سلب کر دینے والی بات ہے۔ یہ کیسے یہ نظام چل سکتا ہے اور پھر پاکستان بھی چلتا رہے؟ محترم شامی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیے احمد بلال صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں بڑا وزن پایا جاتا ہے۔ جب یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ ڈیولیوشن ہوئی تھی تو اس وقت پلڈیٹ نے ملک کے مختلف مقامات پر مذاکروں کا اہتمام کیا اور سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما اور صوبائی قیادتیں وہ اکٹھے ہوئے سارے، اور میں بھی ان میں شریک رہا۔ اور ان میں جو اس وقت سیاسی جماعتوں کے رہنما کہتے تھے کہ مرکز جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات منتقل نہیں کر رہا اور نیچلی سطح پر براہ راست جا رہا ہے، تو صوبوں کو اختیارات منتقل ہونے چاہیے، اس کے ساتھ وہ نیچلی سطح پر جانے چاہیے۔ اور ہم بھی ان کے اس بہکاوے میں آ گئے، جن چیزوں پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں بلال صاحب بھی میرا خیال اس پہ کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے ہوں گے کہ ہم نے اس ڈیولیوشن پلان کو اس وقت سپورٹ نہیں کیا، اور ہم نے یہ سیاسی رہنماؤں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ پہلے صوبوں کو اختیارات ملنے چاہیے، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژن لیول پر جانے چاہیے۔ تو انہوں نے تو یہ کیا کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی پھر صوبوں کو تو مالا مال کر دیا اختیارات سے، ایسے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے جو وہ آج تک استعمال ہی نہیں کر پائے، اور ان کے پھر NFC ایوارڈ نے صوبوں کا حصہ اتنا زیادہ کر دیا کہ مرکز جو ہے وہ ایک یتیم خانہ بن کے رہ گیا عملی طور پر۔ لیکن نچلی سطح پر یعنی کوئی 18ویں ترمیم میں بھی جہاں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو پروٹیکشن نہیں دی، آئینی تحفظ نہیں دیا، ان کا جو ہے یقینی نہیں بنایا وجود۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو یعنی صوبائی ہمارے وزراء اعلیٰ تھے وہ اپنی طاقت انجوائے کرنے لگے، اور ضلع لیول پر اور تحصیل لیول پر لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بھی اب تبدیلی لانی ہے، اب ہم دستور تو بنا نہیں رہے، اپنا دستور تو بن چکا ہے، اس میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ ترمیم ایک وسیع تر مشاورت کا تقاضا کرتی ہے، اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا اور ان کا دباؤ ڈالنا پڑے گا رائے عامہ کا، تاکہ یہ سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ راستہ جو ہے معاملہ تو بالکل درست ہے، نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت لاہور کی طرف، کراچی کی طرف، پشاور کی طرف یا کوئٹہ کی طرف نہ دیکھتے رہیں، اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ لیکن یہ بلی کے گلے میں یہ گھنٹی کیسے باندھنی ہے اور کس نے باندھنی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ دیکھیں، اور پھر شام صاحب اس میں ہمارا تو ایک اور مسئلہ ہے، دوسری جگہوں پہ لاہور جاتے ہیں مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، پشاور جائیں مسئلے کا حل ہوگا، وہاں تک پہنچیں۔ یہاں کراچی جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، یہاں وہ اختیار نہیں ہے، یہاں 15 سال ایک پارٹی کی حکومت رہی ہے، اس نے کوئی شہر کا حال جو ہے وہ پوری دنیا میں بدترین شہر عالمی طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، سہولتوں کے لحاظ سے کسی بھی پیرامیٹر کے اندر آپ دیکھیں تو کراچی بدترین شہر ہے۔ اچھا 99% تک وہ جو ہے وہ
جو خزانے کا وہ کنٹریبیوٹر ہے صوبے کے اندر بھی اور مرکز کا بھی سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، مگر اس کو نہیں مل رہا۔ یہ حقوق غضب کرنے کی جو کیفیت ہے، جس کی ایک ہم نے جھلک دیکھی تھی کہ اگر حقوق ملے تو حالات بہتر ہوتے ہیں، جب نچلی سطح پر بلدیاتی حکومتیں جنرل مشرف کے زمانے میں بنی، وہ کہ آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، مگر پھر بھی لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کی پھر ان کو باقاعدہ سلب کیا گیا، ان کو تباہ برباد کیا گیا اور پھر کراچی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تو ایسے صورتحال میں آج کام چل رہا ہے، لیکن کسی وقت تو یہ لاوا پھٹ جائے گا نا، کراچی میں بھی پھٹ جائے گا اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی، جنوبی پنجاب کے اندر ہزارے میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پر کہ آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ کہ یہ شہروں کی جس طرح ہمارے یہاں منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں، زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ان پلانڈ ٹاؤنز ہیں ہمارے، کچی آبادیاں پڑ گئیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1985 کے نان پارٹی الیکشنز ہیں اس نے ساری صورتحال تبدیل کی، کہ اس میں برادریوں کو اور ان کو موقع دیا گیا۔ یہ جب آج کل الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، جنہیں میں انتخابیے کہتا ہوں، کہ وہ قومی سیاسی جماعتوں پر بھی حاوی ہو گئے ہیں، کہ وہ وننگ ونرز ہیں، وننگ کینڈیڈیٹ، اور ان کو کسی پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پارٹیاں ان کے پیچھے ٹکٹ لے کے پھرتی ہیں، یا پھر ان کو ایک بلاک کہہ دیا جاتا ہے، اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، وہ سارا رد بدل ہو جاتا ہے۔ میں کئی پارٹیوں کے لیڈروں سے بھی بات کی کہ آپ کی پارٹیوں میں جو جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹی کا جو علاقے کا صدر ہے اس کی بات ماننی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایم این اے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو اختیارات سے زیادہ ہے کرپشن کا مسئلہ، کہ جو تعمیری کام ہوتے ہیں کس شہروں کے، کہ وہ بلدیاتی ادارے کریں گے تو ایم این اے اختیارات کی مرکزیت صوبے میں رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے ٹھیکے ہم دیں یہاں سے۔ بالکل بالکل۔ تو اب ٹھیکیدار جو ہیں آپ کے، وہ بھی سرمایہ داروں جاگیرداروں سے زیادہ اپنا بااثر اور زیادہ مقتدر ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ بالکل آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس ایشو کو اس طرح اٹھایا ہے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اس میں جذباتیت کو ختم کیا جائے، وہ جو ہے کہ ہم نہیں مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے اس طرح۔ اور کراچی بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، کہ انہیں 15 سال سے موقع ملا تو انہیں کراچی والوں کے دل جیتنے چاہیے تھے۔ تو یہاں جو سڑکوں کا حال ہے، جو گلیوں کا حال ہے، کچرے کا حال ہے، صرف ایک کچھ بسیں اچھی آئی ہیں اس کی۔ ارے شام صاحب، آپ آبادی دیکھیں 2.5 کروڑ، 15 سال تک ہم اس پروگرام میں کب سے چیختے رہے، تو وہ بسیں جو ہے وہ آپ انگلی پہ گن لیں، دنیا کے کسی شہر کا جس کا یہ سائز ہو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں۔ ہم چند درجن 3 کروڑ کے شہر کے لیے چند درجن بسوں کی بات کر رہے ہیں۔ عارف حسن بہت ماہر ہیں شہریات کے، ان کا یہ کہنا ہے، ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی، کہ یہاں کم از کم ایسی 25,000 بسیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہے، گویا ناممکن ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور 4 صوبے ہی رہیں، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہو، لوگوں کو اختیار نہ ملے، وسائل نہ ملے، اور تمام مرکزیت جو ہے سیاسی قوت کے پاس صرف صوبے کی سطح پر، صوبے کے لیڈرشپ کی سطح پر اور مرکز میں موجود ہو، نیچے عوام چاہے جس طرح کی حالت سے اس سے گزرتے رہے۔ کس طرح سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، پروگرام کے آگے حصے میں قومی ناسور بٹھاؤ پاکستان سنبھالو تحریک پہ ہم پاکستان کے 4 صوبے اور پاکستان کو اس میں صوبے زیادہ کرنے کی کیفیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ 25 کروڑ آبادی کے پاکستان ملک کو 4 حصوں میں 4 صوبوں میں تقسیم، اور تمام اختیارات کی مرکزیت صرف چند ہاتھوں کے اندر اور صوبائی دارالحکومتوں کے اندر موجود، نیچے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ اور پھر سندھ کے اندر تو بالکل ہی ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ کراچی جو سندھ کا سب سے بڑا صوبہ، تقریباً 90% سے زیادہ، 93%، 94% کے قریب جو ہے وہ پروونشل
خزانے میں وہ جمع کراتا ہے، مگر نشان عبرت بن گیا ہے۔ 15 سال کی سیاسی حکومت نے جس انداز سے اس کو ڈیل کیا ہے، پورے پاکستان میں اس قسم کی سیڈ سٹوریز مزید موجود ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اختیارات کو نیچے حد تک تقسیم کیا جائے، ان کو نیچے حد تک جانے دیا جائے، اور اس حوالے سے عوام کے دروازے پہ ان کو اپنے مسئلے کا حل مل سکے گا۔ اس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ محترم مجیب الرحمان شامی، جناب محمود شام، پاکستان کے 2 جیت تجربہ کار ترین سینئر ترین صحافی، اور جناب احمد بلال محبوب پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں تمام معاملات کا، ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد بلال صاحب، یہ بتائیے کہ پوری دنیا نے ان مسائل کا حل دیکھا ہے، انہوں نے تقسیم کیا ہے بڑے شہروں کو، بڑے علاقوں کو، اور ان کو انتظامی طور پہ وائبل بنایا ہے، فعال بنایا ہے، اور لوگوں کو ان کے اختیارات کے حوالے سے کہیں جانا نہیں پڑتا، ان کے دروازے پہ وہ اختیارات ملتے ہیں، اور جو دینے والے ہیں وہ خود مختار ہیں، وہ مالی طور پہ خود مختار ہوتے ہیں، اختیارات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے۔ دراصل مسئلہ صرف یہ ہے صوبوں کے پیچھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیکے دینے اور خریداری کی طاقت جو ہے وہ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے اندر رہے، اب چاہے وہ کراچی میں کراچی والوں کی نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بنیادی وجہ، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیسے نبردازمہ ہو؟ دنیا نے تو بہرحال ان مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے، اور بھارت نے تو شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ منوپلیز ہیں جو صوبے کے اندر اپنی منوپلی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر ان کی مقامی حکومتیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے بھی الیکٹ ہو کے آ جائیں تو اس کو بھی اختیارات نہیں دیتے۔ یہ پنجاب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ مقامی حکومتیں پی ایم ایل این کی تھیں، پھر بھی پی ایم ایل این کی صوبائی حکومت نے ان کو اختیارات نہیں دیے تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ منوپلی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا دیکھیے جو بھی حل ہم نکالنا چاہیں گے اس میں آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور مقامی حکومتوں کو آئین کے ذریعے سے گارنٹیڈ ہوں کچھ اختیارات اور مالی وسائل۔ یہ انڈیا کے اندر ہو چکا ہے، 2 چیپٹرز انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں اپنے آئین کے اندر، ایک جسے پنچایتی راج کہتے ہیں بالکل لوکل لیول پہ، جسے ہم یونین کونسل کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا آئین کے اندر میونسپیلٹیز کا چیپٹر ہے۔ تو جب تک ہم اس کا آئین کے اندر ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے تو میرے خیال میں صوبائی حکومتیں تو اس کو یہ کبھی خود سے نہیں کریں گی۔ اور آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے رائے عامہ کا ایک دباؤ بلڈ ہوگا پارلیمنٹ کے اوپر، تاکہ وہاں پہ یہ ترمیم کرنا ممکن ہو سکے۔ تو اس طرح کے بہت سے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ عوام کے اندر رائے بھی بیدار ہو اور وہ دباؤ ڈالے پارلیمنٹ کے اندر کہ اس قسم کی تبدیلیاں کی جائیں، ورنہ یہ چیز اب اس طرح سے نہیں چل سکتی۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مقامی حکومتوں کو افیکٹو بنانا میرے خیال میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہم سب کی۔ شامی صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے بنیادی بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے، اور ہمارے سامنے یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 2/3 آپ اکثریت لائیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، پھر کہیں اس بارے میں سوچیں، اور اس سے وہ ہوگا کس سے؟ وہ سیاسی جماعتوں سے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس سے۔ اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ تو چھوٹے صوبے تو چھوڑ دیں، وہ کسی شہر کو بھی کسی قسم کا کوئی اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مٹھی میں رہے وہ ٹھیکہ اور خریداری، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ معاملہ ہے۔ ہزاروں ارب روپے، اب تک پتہ نہیں لاکھوں ارب روپے ہم اس پہ لٹا چکے ہیں، کہ یہ ہمارے ہاتھ میں، اسلام آباد کے ہاتھ میں رہے، اور باقی جو ہے جو صوبائی حکومتیں وہ اس کو نیچے جانے ہی نہ دے کسی صورت سے۔ تو یہ محافظ ہیں اس کے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ سب سے بڑے تحفظ کرنے والے ہیں۔ تو کیسے آئین میں ترمیم ہوگی؟ کیسے 2/3 اکثریت ملے گی؟ کیسے ہم یہ کنسنسس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا؟ یہ تو نا عبور ہونے والا ایک سلسلہ ہے نا، یا کوئی انقلاب آئے جو کہ شاید کبھی آ سکتا ہے، عوام بپھر جائیں، ورنہ تو یہ تو ہونے نہیں دے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI اور دوسری سیاسی جماعتیں۔ دیکھیے، جو ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، وہ بلدیاتی اداروں کو اٹھنے نہیں دیتے، پنپنے نہیں دیتے۔ ان کا بس چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری ترقیاتی اسکیمیں وہ منظور کرائیں اور گلی محلے کے معاملات بھی وہ طے کریں۔ نتیجتاً وہ جو ارکان ہیں، صوبائی حکومت بھی ان کے زیر اثر ہوتی ہے،
اور قومی اور مرکزی حکومت بھی ان کے زیر اثر ہوتی ہے. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کے لیے ہمیں بہرحال جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے نا، اب اس کو تو ہم سبوتاژ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم آئین کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں. اس کے اندر آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیولیوشن ہونی چاہیے نچلی سطح تک. اصولی بات یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اب کے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ میں اگر کوئی پٹیشن ڈالی جائے کہ سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن جاری کرے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اختیارات نیچے منتقل کریں دستور کے تقاضوں کے مطابق، تو شاید اس میں سے کوئی راستہ نکلے. آپ نے دیکھا گلزار صاحب کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے، یہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے گئے اور ان کو بحال نہیں کیا گیا، نہ انتخابات کرائے گئے. انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا لیکن اس پر عمل نہیں کرایا اور چپ کر کے بیٹھے رہے. اور پنجاب جو ہے عمران خان صاحب جو بہت بڑے وکیل تھے یہ بلدیاتی اداروں کے، اور پھر کہتے تھے کہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے، وہ سب سے بڑے وکیل وہ تھے. لیکن انہوں نے بھی پنجاب میں یہ معاملہ نہیں ہونے دیا اور خود کے پی کے میں بھی وہ نظام جو ہے وہ کھوکھلا ہو گیا. تو جب تک آپ مجھے بتائیں، یہ تو ہمیں عبور کرنا ہی پڑے گا یہ دریا. سیاسی رہنماؤں کو یہ بات منوانی پڑے گی ان سے. اور جو بار بار وہ باتیں تو وہ بھی کرتے ہیں، نعرے تو وہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ پکڑ کے، ان کے پاؤں پکڑ کے، ان کا گریبان پکڑ کے یا ان کا دامن پکڑ کے کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا نا. ان کو کیسے جھنجھوڑیں گے شام صاحب، یہ فرمائیے گا. عمران خان ہونے نہیں دیا نظام نچلی سطح تک منتقلی کا نظام اور اختیارات کا انتقام انہوں نے ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک طرح سے انتقام لیا لوگوں سے کہ نعرہ یہ لگایا، الیکشن اس بنیاد پہ جیتا اور کہا کہ ہم بھرپور دیں گے. نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا، شہباز شریف نے نہیں ہونے دیا، آصف زرداری نے نہیں ہونے دیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم لیں گے ان اختیارات کی منتقلی، صوبوں کا چھوٹا ہونا، ایک ڈویبل سچویشن پیدا کرنا، چاہے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ تقسیم کرنا. یہ تو ایک ناممکن عمل ہے نا جب تک کہ کوئی انقلاب نہیں آ جائے. کہ خیال عمران خان کو بھی وہی الیکٹیبلز دیے گئے تھے اور وہی الیکٹیبل اس کی ظاہر مخالفت کرتے ہیں اور پارٹی لیڈر پہ بھی، وزیر اعظم پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے ایک تو 16 مہینے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آئینی ترامیم کی جگہ قومی اسمبلی نے جو ہے کچھ بل پاس کیے جو بعد میں سپریم کورٹ میں بھی آئے. تو اس طرح سے اگر قومی اسمبلی میں بھی ایک ول ہوگی موجود کہ نچلے سطح تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور نئے صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بننے چاہیے، تو وہاں سے آپ قومی اسمبلی میں بھی ایک فضا پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب بھی اور احمد بلال صاحب بھی کہ ہمیں اس کے لیے ایک اویئرنیس کرنی چاہیے جس میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. دوسرے اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا ایک ہے اپروچ، اور پہلے وہاں بھی اس کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ کیا جائے کہ نئے صوبے بننے سے کیا کیا مسائل حل ہو سکیں گے. اور اس وقت جو لوگوں کو میرا خیال ہے یہ جو پیریڈ ہے اس سے زیادہ کبھی بھی لوگ پریشان نہیں ہوئے پاکستان کے، مہنگائی کے حساب سے، بجلی کے بل اور یہ سب چیزیں، اور اس میں کوئی سننے والا نہیں ہے. ورنہ آپ کا یہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے اس کے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کونسلر کے پاس چلے جائیں، چیئرمین کے پاس چلے جائیں، میئر کے پاس، اسی طرح پھر آگے صوبائی اسمبلی ہے. میں تو ابھی یہ زور دیتا ہوں کہ آپ کو ایک محلے داری جو ہے اس پہ کرنا چاہیے کہ محلے میں آپ لوگ ہر ہفتے بیٹھیں، بات کریں، اپنے مسائل کو اپنی سطح پر خود بھی رضاکارانہ طور پر حل کریں. تو نئے صوبوں کے لیے آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی. اس کے لیے
قومی اسمبلیوں مگر اس میں جو ہماری سب سے پہلی جدوجہد ہوگی، جو ہمارا سب سے بڑا مخالف ہوگا، جو ہمارا سب سے بڑی لڑائی ہوگی، وہ تو پاکستان کے سیاسی جاگیرداروں سے ہوگی. وہ ہے نا اس چیز کے مخالف ہے. یہ ہم نے کس سے آسمان سے تھوڑی حاصل کرنا ہے، ہم نے ان سے یہ حاصل کرنا ہے. اور وہ محافظ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو کہ نہیں ہونے دیں گے اختیارات کو منتقل. چھوٹے صوبے بنے، نیچے اور بہت ہی خود مختار لوکل گورنمنٹس بنے. بدترین جو اختیارات جو ہے یا جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کراچی کی بلدیاتی حکومت کس انداز سے لولی لنگڑی کر کے چھوڑ دیا ہے، اور ادارے جو کہ تھے شہری علاقے ان کو صوبائی علاقے بنا دیا. مطلب بجائے اس کے کہ وہ فردر جو ہے وہ ڈیولوشن ہو، اس کو فردر جو ہے مرکزیت کی طرف پھیلا دیا گیا ہے. کھلا ظلم ہے، کھلا ظلم کیا جا رہا ہے. 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ جو لیڈرشپ کر رہی ہے، اس کو کیسے ہم ون اوور کیسے کریں گے احمد بلال صاحب؟ خان صاحب، اس وقت حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہماری سینٹ کے اندر 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز نئے صوبوں کی تخلیق کے بارے میں انڈر ڈسکشن ہے. وہ اس وقت لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس ہیں. اور ایک اور بل ہے جو ثانیہ نشتر صاحبہ نے پیش کیا ہے، وہ مقامی حکومتوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا بل ہے. میرے خیال میں راستہ تو یہی ہے اس جمہوری نظام کے اندر کہ ہم یہ عوام اور میڈیا کے اتحاد کے ساتھ یہ رائے عامہ کو موبلائز کریں اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ وہ ان بلوں کے اوپر غور کریں اور ان کو پاس کریں، تاکہ دونوں صورتوں میں اختیارات کی تقسیم ممکن ہو سکے. رائے عامہ کو موبلائز کیے بغیر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر دباؤ بڑھائے بغیر، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو سیاسی ہمارے فیوڈل لارڈز ہیں ان سے کوئی فیصلہ کرانا ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. تو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پروگرام کے ذریعے، اس کو آگے بڑھائیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسرے بھی جو اینکرز ہیں یا دوسرے جو رائے عامہ کو بیدار کرنے کے طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ چیزوں کو پھیلایا جائے اور اگلے انتخاب سے پہلے اگر یہ بیدار ہو سکے تاکہ جماعتیں اپنے منشور میں اس کو انکارپوریٹ کریں. شامی صاحب، کیا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے کہ یہ ورنہ تو یہ ایک قومی ناسور ہے کہ ہماری مرکزیت ہے اختیارات میں ہر چیز، یہ قومی ناسور سے کم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا قومی ناسور ہے. اس کا علاج تو، اور ہم کہہ رہے ہیں سیاستدانوں سے اس کا علاج مانگ رہے ہیں، اسی عطار سے ہم دوا مانگ رہے ہیں. وہ کامران صاحب عطار سے نہیں، عطار کے لونڈے سے، عطار کے لونڈے سے جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارے سیاسی جاگیردار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے زرعی آمدنی کو انکم ٹیکس سے استثناء دے دیا اور یہ صوبوں کا مسئلہ قرار دے دیا. اس کو صوبوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ ٹیکس وصول کر سکیں. تو آپ نے دیکھا 1973 کے دستور نے یعنی یہ جو ہے زرعی آمدنی ہے اس کو انکم ٹیکس سے مستثنی کر دیا. صوبوں نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے ان سے. تو یہ لوگ جو ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یہ ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے اپنی آمدن پر، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اختیارات بھی نیچے منتقل نہیں کرنا چاہتے. دنیا کی کون سی جمہوریت ہے؟ میں تو کہتا ہوں صوبے تو الگ بات ہے، بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دے رہے. جب 1857 میں برطانیہ نے قبضہ کر لیا انڈیا پر اور تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا تو چند سال کے اندر انہوں نے بلدیاتی ادارے قائم کر دیے تھے، اگرچہ لمیٹڈ فرنچائز پہ تھے تاکہ لوگ مقامی مسائل حل کر سکیں. لیکن وہ جو برطانیہ نے تاج برطانیہ نے یہ کام چند برس میں کیا تھا، ہمارے یہاں اب تک نہیں ہو پایا پاکستان میں. تو پاکستان میں مقامی ادارے ہی وجود نہیں رکھتے، ان کو کوئی تحفظ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، نہ عدالتیں ان کا پہرا دیتی ہیں، نہ سیاسی جماعتیں ان کی اہمیت سمجھتی ہیں. تو ہمیں بہرحال انہی کی طرف جانا ہے.
ہمارے پاس اور تو کوئی طاقت ہے نہیں، رائے عامہ کو ہم منظم کر سکتے ہیں۔ مگر شامی صاحب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ پہ ہم جا سکتے ہیں، مگر سپریم کورٹ کی جو وقت رہی ہے، ہم نے تو متعدد فیصلے دیکھ لی، سنے انسنے کر دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہے، مطلب جو خود مختار بلدیاتی حکومتیں نچلے سطح تک اختیارات کی منتقلی، سپریم کورٹ کے بڑے زبردست فیصلے موجود ہیں، مگر کیا کریں کہ سیاست دان ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ کہتی ہے ہم نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ سے اگر ہم جا کے فیصلہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھیے ہم تو یہ بھی دیکھ چکے کہ سپریم کورٹ کے جو ہے اس کا پیرا دے، سپریم کورٹ اس پہ عمل کرائے، اگر سپریم کورٹ سو جائے گی تو پھر یہی ہوگا۔ جی شاہ صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو عمل نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹی کورٹ کے فیصلے پر اتنی جلدی منٹوں میں عمل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس پھیلانی ہوگی، اور ایک عوامی دباؤ، جیسے احمد بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کہ وہ ایک پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت میرا خیال ہے سب سے موزوں وقت ہے یہ، کہ جو پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، اس وقت واقعی وہ وقت ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ کیا گیا 30-40 سال میں یہاں، وہ عوام ان سب ایسے حکمرانوں سے بیزار ہیں، اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے کوئی چیز چلے گی۔ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سارے اخبارات ایک مشترکہ اداریہ لکھتے تھے ایسے بڑے، تو وہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نئے صوبوں کے لیے کوئی یہ ہو، اس کے بعد اسی طرح یہ آپ کے مگر احمد بلال صاحب بہت ہی سیڈ کامنٹری ہے ہمارے جمہوری نظام پہ، فیشنیبل بات تو نہیں ہے، لیکن جی دیکھیں نا، ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کس کلیدی مسائل کی بات کر رہے ہیں، کس ہماری معاشرتی قومی ناسور کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو دیکھیں آپ کون اس کا مخالف بن کے کھڑا ہوا ہے۔ فیشنیبل بات تو نہیں ہے، لیکن یہ جمہوری نظام جو ہے یہ کوئی کس طرح سے معاون ثابت ہو رہا ہے؟ یہ درست ہے، میرے خیال میں پاکستان کے شہریوں کو، ووٹروں کو اب خود یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ آرٹیکل 140A کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے میرے خیال میں ایک سے زائد راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور شامی صاحب نے بھی کہا تھا اور شام صاحب نے بھی کہا تھا، میرے خیال میں اس کو ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ درست ہے آپ کی بات کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد تو اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر شاید وسیع تر کوئی سپورٹ حاصل ہو جائے گی عوامی سطح پہ بھی اور اداروں کی طرف سے بھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم محمود شام صاحب، اور جناب احمد بلال محبوب صاحب، محترم احمد بلال محبوب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔